बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर्स में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम हिस्सा गज़ल पढ़ रहे थे। मीर तकी मीर की हमने गज़ल के 2 अशार डिस्कस किए थे। गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार है काश। ये जो 2 आँखें मुंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार है काश। बट ये 2 अशार हमने डिस्कस किए। यकीनन आप बच्चों ने इनको तैयार किया होगा, इस पे काम किया होगा, मेहनत की होगी। इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में बेटा हम अगले अशार जो इस गज़ल के बकिया अशार हैं उनको इंशाअल्लाह डिस्कस करते हैं। पूरी तवज्जो से बेटा लेक्चर को सुनिए, अहम नकात को नोट कीजिए। आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हिस्सा गज़ल बेटा हम पढ़ रहे थे। ये वो चंद ज़रूरी हदायत जो गज़ल की तशरीह के लिए बेटा आपको बताई थी। मीर तकी मीर की सेकंड गज़ल, 2 शेर हमने बेटा आखिरी पढ़े थे इस गज़ल के। मतलब पढ़ा था इस गज़ल के और उसके बाद हमने दूसरा शेर पढ़ा। आज बेटा हम इस गज़ल का तीसरा शेर पढ़ने जा रहे हैं। शेर नंबर 3 पे आप आ जाइए। टू 205 पेज नंबर है। शेर नंबर 3, मीर तकी मीर की ये गज़ल नंबर 2। शेर है जी, किन्ने अपनी मुसीबतें न गिनी, किन्ने अपनी मुसीबतें न गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार है काश। शुमार करना, गिनना। क्लासिकी ज़ुबान में किन्ने किसी ने भी, हर कोई यानी अपनी ही मुसीबतों को गिनता है। दुनिया में हर कोई अपने गम गिनता रहता है। काश कोई मेरे गम का भी शुमार कर लेता, काश कोई मेरे गमों का भी हिसाब कर लेता। शुमार करना, हिसाब करना, गिनना, देखना, तवज्जो देना। खुदाए सुखन मीर तकी मीर की गज़ल का ये शेर बुनियादी तौर पर मीर की अपनी ज़िंदगी का अक्कास है। मीर तकी मीर की शायरी बुनियादी तौर पे बेटा, जैसा कि आप तमाम बच्चे अब इससे बखूबी आगाह हैं कि रंजो अलम की कैफियत इनकी शायरी का ख़ासा है और इनकी ज़िंदगी के जो मसाइल गुज़रे हैं, यानी मीर की जो ज़ाती ज़िंदगी अगर हम देखें तो बचपन से लेकर जवानी तक जो जिन मसाइब से मीर गुज़रे हैं, जिसमें वालिदैन का सर से बचपन में साया उड़ जाना, चचा की परवरिश, फिर उसके बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर दूसरे अहले ख़ाना की उनके साथ जो बदसलूकी है, जो उनकी तरफ से उनको जो दुख और तकलीफ़ें मिली हैं और जो एहसास महरूमी उनको मिला है, फिर उसके बाद घर छोड़ देना, घर से निकल जाना, हिजरत कर जाना, ये सारी वो तकलीफ़ें हैं जो मीर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सही हैं। इश्क किया, जवान हुए तो इश्क भी किया, लेकिन उसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और मीर के अहद की जो कैफियत है, उसके जो दुख और दर्द हैं, वो भी मीर की शायरी के अंदर हमें दिखाई देते हैं, उसका अक्स हमें वहाँ मिलता है। तो मीर ने अपनी दास्तान गम जो है वो शायरी के कालब में ढाली है, यानी अशार की सूरत में हमारे सामने पेश की है। इस तरह मीर की जो शायरी है वो उनकी ज़िंदगी की अक्कास है, यानी शायरी मीर जो हैं वो जो बात भी करते हैं वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुशाहिदात और उनके हालात व वाक़यात की खूबसूरत अक्कासी करती है और उस अक्स के अंदर ज़िंदगी की वो हकीकतें हमारे सामने आती हैं जो इनकी शायरी को हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सरमाया बनाती हैं और ये वो सरमाया है जो उर्दू अदब की जान है। तो इस शेर में मीर तकी मीर ये कहना चाहते हैं कि इंसान हमेशा, जो इंसान है उसकी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में उसे बहुत सी महरूमियों का और दुखों का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक
مفکر کا قول ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کے دکھ جھیلنے اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی ہر انسان نے اپنے حصے کی مصیبتیں اور دکھ سہنے ہی سہنے ہیں۔ اور میر کی جو ذاتی زندگی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے مل کر تکمیل پاتی ہے۔ میر نے اپنے اس شعر میں زندگی کے جو غموں کی تصویر پیش کی ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ بیسیکلی میرے غم ہی ہیں۔ درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، میں تو اپنے درد و غم بیان کرتا ہوں تو یہ میری زندگی کا عکس بن جاتے ہیں میرے اشعار۔ تو میر اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہیں وہ دکھوں سے گزری ہیں۔ میر کا غم جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے، جو بنیادی بات اس شعر میں ہے بیٹا، میر یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبتیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان دکھوں سے زندگی عبارت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک خوبصورت شعر یہاں موجود ہے کہ غم رہا جب تلک کے دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ دم ختم ہو گیا لیکن غم ختم نہیں ہوا۔ غم زندگی کا لازمی جز ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو زندگی جو ہے وہ غموں سے دوچار ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، انسانی رویوں کے اندر بیٹا یہ بات پائی جاتی ہے، ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو تکلیفیں اور دکھ ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ وہ ہر شخص اپنے دکھوں کا رونا روتا ہے، اپنے چھوٹی چھوٹی غموں، محرومیوں کا، پریشانیوں کا ماتم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے نقصانات اس کی زندگی کی روگ بنے ہوتے ہیں۔ تو اس شعر میں میر تقی میر نے بنیادی طور پر اپنے غموں کا موازنہ کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اور یہ احساس محرومی ہی ان کے اندر موجود ہے کہ لوگ اپنے دکھوں کا حساب تو رکھتے ہیں، اپنی خامیوں اور کمیوں کو تو وہ روتے ہیں، کاش کوئی میرے دکھوں کو بھی شمار کرتا، میرے دکھوں کو بھی دیکھتا، میرے غموں کا بھی حساب کتاب لگاتا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر ہونا یہ تھا کہ ان کو اپنے غم تھوڑے اور میرا غم زیادہ لگنا تھا، یعنی میرے غم کی شدت جو ہے ان کے غموں سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ معمولی دکھوں کے اوپر ساری زندگی ماتم کرتے نظر آتے ہیں۔ کاش کوئی میرے دکھوں کو دیکھے تو ان کو احساس ہو کہ میرا دکھ، میرا روگ کتنا زیادہ ہے اور میری تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں۔ کیونکہ میر تقی میر کی شاعری میں ہمیں ان کے عہد کا عکس نظر آتا ہے، ان کی شاعری میں وہ دکھ نظر آتا ہے، ان کی زندگی کے جو ذاتی مشاہدات اور تجربات جو گزرے ہیں ان کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے۔ اب انسان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہوگا جس کو غموں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی پہلو میں دکھوں اور محرومیوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے دکھ بہت بڑے ہیں۔ یہ اس لیے میر کہتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دکھ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے ابھی میرے غموں کو شمار نہیں کیا۔ اس شعر میں بیٹا ایک گلہ بھی موجود ہے۔ یہ خود غرض زمانہ جو ہے، اس کا اگر ایک پہلو اس سے بھی دیکھا جائے کہ یہ زمانہ بڑا خود غرض ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، دوسروں کے دکھوں کو نہیں دیکھتے، ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے تو یہ اپنے دکھوں کا رونا اور ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص دوسروں کو دیکھ کر یہ نہیں اندازہ جب دیکھتا ہے تو ان کے دکھ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے غم تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے غموں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ خود غرض دنیا جو ہے وہ صرف اپنے دکھوں کا حساب رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے کہ بڑا خوبصورت شعر یہاں حسرت کا کہ دلوں کے زخم کا جب حساب نہ ہو، کیا کہیں گر نہ بے شمار کہیں۔ تو یہ کوئی ہمارے دکھوں کا حساب نہیں کرتا، کوئی ہمارے دلوں کے زخموں کو گنتا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص میرے دکھوں اور غموں کو گننا شروع کر دے گا تو اس میرے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے غم تو بہت معمولی ہیں، بہت چھوٹے اور بہت سطحی ہیں، بہت آپ کہہ سکتے ہیں بہت تھوڑے غم ہیں یہ۔ اور میر کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مصیبتوں اور دکھوں کے علاوہ تو میر کو اور ملا ہی کچھ نہیں ہے عمر بھر، اور یہی وہ سارے دکھ اور پریشانیاں ہیں جو میر نے اپنی زندگی میں جن کا اظہار کیا ہے۔
اور یہی وہ دکھ ہیں جو میر کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا تشریح طلب شعر میں میر اس غم گسار کی تلاش میں ہے، ایسے دوست کی، ایسے ہمدرد لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔ اس خود غرض زمانے میں مطلب کی دوستی غرض کا زمانہ ہے۔ میر کی زندگی تو دکھوں میں گزری ہے، لیکن اس کو کوئی ایسے دوست کی تلاش ہے، ایسے اپنوں کی تلاش ہے جو میر کے دکھ کو سمجھے، کوئی درد آشنا ہو، کوئی جس کو میں اپنا حال دل بیان کروں، جس کو وہ اپنا دکھ بیان کر سکے۔ اور اس میں ایک احساس محرومی کی بیٹا اس شعر میں بھی کیفیت بڑی نمایاں ہمیں نظر آتی ہے میر کے شعر میں، کہ میر تنہائی کا شکار ہیں، ان کے غموں کا کوئی حساب رکھنے والا نہیں ہے، ان کے آنسو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، ان کے دکھوں کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ میر کی زندگی کے اندر جو دکھ اور پریشانیاں گزری وہ ساری کی ساری میر کی زندگی کا روگ بن گئی۔ اور میر نے اس خود غرض زمانے میں جب آنکھ کھولی تو جن مصائب کو اپنی نظروں سے دیکھا، اس کا اظہار اس شعر میں بڑا خوبصورت کیا انہوں نے، کہ رکھتے میرے بھی غم میں شمار ہے کاش، کبھی میرے غموں کو بھی کوئی حساب رکھ لیتا۔ اگر میرے غموں کا حساب رکھ لیا جاتا تو شاید لوگوں کو میرے غم بہت زیادہ لگتے۔ کیوں؟ کہ وہ سارے غم جو ہیں وہ میر کی زندگی کا عکس ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے شعر میں بھی ڈسکس کیا کہ میر کی شاعری کے اندر ہمیں میر کا جو دور ہے، اس کی زندگی کے جو دکھ ہیں وہ بڑے نظر آتے ہیں۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، وہ ساری کیفیت، ماں باپ کے بغیر زندگی بسر کرنے کا غم، ٹھیک ہے، محرومیاں زندگی کے، بچپن میں بچے کی زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی ننھی خواہشیں ہوتی ہیں وہ ساری ادھوری رہ گئی، اور یہ ساری کیفیات نے ایک حساس شخص کو روگی بنا دیا۔ یہ سارے دکھ کسی ایک جان پر نہیں گزرے ہوں گے، کسی کو ایک دکھ ہو سکتا ہے، 2 دکھ ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں۔ تو میر کہتے ہیں کبھی میرا شمار کرے، میرے دکھ گننے میں نہیں آئیں گے، انہیں اپنے دکھ معمولی لگیں گے۔ لہٰذا کوشش یہ کرے کہ میرے دکھ جو ہیں وہ شمار کیے جائیں، ان کا کوئی مداوع کیا جائے، ان کو کوئی دیکھنے والا ہو۔ دیکھیں گے تو ہی ان کو احساس ہوگا کہ ان کا دکھ کم ہے میرے مقابلے میں۔ جب کوئی میرے دکھوں کو سے منہ موڑ لے گا، جب کوئی میری زندگی کو دیکھے گا ہی نہیں، تو پھر ان کو میرے دکھوں کا احساس نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہائے میں ڈھونڈ کے لاؤں کس کو، ماجرا اپنا سناؤں کس کو۔ تو میر یہاں یہی بات کہتے ہیں کہ مجھے جو عشق میں ناکامی ہوئی، مجھے جو زندگی میں دکھ ملے، مجھے جو اپنوں کا روگ ملے، وہ کس کو سناؤں؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے دکھ بانٹ سکے۔ وہ بانٹے گا کون جو میرے دکھ سنے گا کون جو میرے دکھوں کا حساب مانگے گا؟ حساب مانگے گا تو میں اپنا دکھ بیان کروں گا۔ تو یہاں پر بھی یہ محرومی بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کا مداوع بھی ہے، اور احساس تنہائی کا احساس بھی موجود ہے اس شعر میں، اور غم گسار کی کمی بھی محسوس کرتے ہیں میر اپنی زندگی میں، جس کو اپنا غم سنائیں۔ کیونکہ میر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی بات اب کس کو سنا سکتا ہوں؟ کوئی ایسا غم گسار ملے جس کو میں اپنا دل کا حال بیان کروں تو وہ میرے آنسو پہنچے، پھر اس کو احساس ہو کہ میرا غم کتنا زیادہ ہے۔ شعر نمبر 4 بیٹا آپ دیکھتے ہیں، شعر نمبر 4 غزل نمبر 2 میں میر تقی میر کہتے ہیں، جان آخر تو جانے والی تھی، جان یعنی زندگی آخر تو جانے والی تھی، یعنی زندگی نے ایک دن ختم ہونا ہی تھا، اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش، اس پہ کی ہوتی میں نثار کرنا، قربان کرنا، اے کاش حسرت ہے، شاعر چاہتا ہے کہ ایسا ہوتا لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ یعنی میر تقی میر یہ کہتے ہیں کہ جب زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے تو کاش یہ زندگی محبوب پر قربان ہو جاتی۔ اس شعر میں شاعر قربانی کا ذکر کر رہا ہے، قربان ہونا، نثار ہونا، اس کی بات کرتا ہے۔ شعر کے اندر بیٹا مجازی رنگ بھی موجود ہے
اور حقیقی رنگ بھی موجود ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا تصور بھی اس شعر میں موجود ہے۔ آفاقی نوعیت کا یہ شعر بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں جناب میر تقی میر کہتے ہیں کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی کسی چیز اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یعنی وہ تمام لوگ جو دنیا کے اندر خدا اور رسول اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کوئی شخص بھی کسی چیز کا بھی انکار کر سکتا ہے، لیکن موت سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے آخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی موت انسان کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس شعر نے کے اندر اس موت کا ذکر کر کے جان آخر تو جانے والی تھی، پہلے مصرے میں میر نے زندگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، ہر جاندار نے بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ تو لہٰذا اس شعر کو اگر ہم حقیقت کے رنگ میں دیکھیں تو انسان قربانی کس کے لیے دیتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ دیکھیے زندگی کے اندر قربان ہونا سچی محبت کی دلیل ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اپنی جان، سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی جان ہی ہو سکتی ہے۔ جان سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی سب سے قیمتی ہے اور اس کی حرمت سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم اس کو حقیقی رنگ میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جب کہا تو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی، یعنی سب سے پیاری چیز، آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کون پیارا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی جان سے پیاری چیز کو قربان کرنے کی بات کی۔ یعنی قربانی اس چیز کی ہوتی ہے جو قیمتی شے ہوتی ہے، جو بے وقت بے معنی، جس کی قدر و قیمت کم ہو، اس چیز کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی اس چیز کی ہوتی ہے جو قیمتی ہو۔ تو جان سب سے قیمتی ہے، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میر تقی میر کا یہ شعر زندگی کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سچی محبت کے حصول کے لیے قربانی شرط ہے، اور قربانی جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی شے اگر وہ کوئی چیز دے گا تو اپنی زندگی ہوگی، زندگی سے قیمتی کوئی چیز اور ہو نہیں سکتی۔ میر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی جیسی انمول قیمتی نعمت سے نوازا، لیکن بدقسمتی سے یہ میری زندگی تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، میرے کسی کام نہ آ سکی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ اس بات کا شعر میں اعتراف کرتے ہیں کہ میر کہتے ہیں یہ عارضی زندگی جو ختم ہو جانے والی تھی یہ سب سے قیمتی تھی، لیکن میں اب اس کو قربان نہیں کر سکا۔ اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش میں اس کو خدا کے راستے پر لگا دیتا اور خدا کی محبت حاصل کر لیتا، لیکن افسوس میں ایسا کر نہیں سکا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی میر کا یہ اعتراف جرم ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیا، یہ میرے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جو میں کسی رب کے راستے پہ خرچ کرتا، یا ایک پہلو اعلیٰ مقصد کے لیے خرچ کر دیتا، مقصد کے حصول کے لیے خرچ کر دیتا۔ وہ شہادت بھی ہو سکتا ہے، وہ بھلائی اور نیکی کا کوئی کام ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کی خدمت ہو سکتا ہے، وہ انسانیت کی بھلائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حقیقی پہلو ہو سکتا ہے اگر آپ حقیقی رنگ میں شعر کو دیکھیں گے۔ اور اگر ہم اس شعر کو، لیکن افسوس کیا ہے، اے کاش وہی حسرت کا پہلو ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن میر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور مقام افسوس یہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اپنی جان خدا کے راستے پہ خرچ نہیں کر سکا، جس کی میر کو ندامت ہے۔ وہ ایک طبعی عمر جینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، جس کا ان کو اپنی زندگی کے اندر ادراک ہوا کہ یہ زندگی یوں ہی گزر گئی، کاش یہ کسی بڑے مقصد کے لیے خرچ ہوتی۔ دوسرا اس کا مجازی پہلو بیٹا، مجاز کے پہلو میں دیکھا جائے تو عاشق کے لیے سب سے قیمتی شے اس کی جان ہی ہے، لیکن محبوب کی نظر جو چیز وہ کر سکتا ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا تحفہ دے سکتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو اپنے محبوب کے نام کر سکتا ہے۔ شاعر کو اس بات کا بھی ملال ہے کہ کاش میں اس کام میں ہی پورا اتر آتا
لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکا اور منو مٹی کے نیچے جا سویا. یعنی زندگی جس محبوب کے لیے تھی اس محبوب کی نظر کرنے سے بھی میں قاصر رہا. یعنی شاعر کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ عشق کے میدان میں قربانی جو ہے محبوب کے لیے کے راستے میں، عشق کے راستے میں جان قربان کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. آداب عشق کو اگر ہم دیکھیں بیٹا تو محبوب کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دینا ہی ایک عاشق کے لیے اعلیٰ مقام و مرتبے کی بات ہے. یعنی عاشق اپنے محبوب کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. تو میر کہتے ہیں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں زندگی جو ہے وہ محبوب کے نام بھی کرنے سے قاصر رہا. یعنی اس کی یہ خواہش بھی حسرت بن گئی کہ کاش محبوب پر جان قربان کر کے میں اپنے دعووں کو سچ کر دکھاتا، جس سے میرے محبوب کو میری محبت کا یقین آ جاتا. یعنی نہ محبوب کی زندگی کو، محبوب کے راستے محبوب کو اپنی جان دے سکا، اس کے کسی کام آ سکا. یعنی عمر عزیز کے تلف ہونے کا احساس اس شعر کا جو ایک بنیادی پہلو ہے. میر نے ہمیں یہ احساس دلایا اس شعر میں کہ زندگی یوں ہی تلف ہو گئی. کاش وہ زندگی کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال ہوتی تو میر کو دنیا میں آنے کا مقصد مل جاتا. دونوں پہلو شعر میں بیٹا موجود ہیں، حقیقی رنگ میں بھی اور مجازی رنگ میں بھی. موت کا اعتراف بھی ہے اور زندگی کی قدر و قیمت بھی اس شعر کے اندر موجود ہے، اور انہی پہلوؤں سے ہم اس شعر کی توضیح کر رہے ہیں. شعر نمبر 5 پہ اب ہم دیکھتے ہیں. شعر نمبر 5 بیٹا بورڈ میں 2017 میں یہ شعر آیا بھی ہوا ہے، امپورٹنٹ شعر ہے. اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن ہوتا ہے گفتگو کا، بات چیت کا ذریعہ. شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش. یعنی کاش اس میں راہ سخن، پہلے تو بیٹا راہ سخن کو دیکھ لیجئے. راہ سخن کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کا ذریعہ. گفتگو کیا ہوتی ہے؟ دو یا دو سے زیادہ افراد جب کوئی آپس میں اپنی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو راہ سخن ہوتی ہے گفتگو کا رستہ، گفتگو کی راہ، یعنی بات چیت کا رستہ نکلتا. شعار کہتے ہیں طریقہ یا چلن کو، طور طریقے کو. شاعری کو اگر تم شعار بناتے، اپنا طریقہ اختیار کرتے تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ پھر گفتگو ہو سکتی تھی، گفتگو کا راستہ نکل سکتا تھا. میر تقی میر تشریح طلب شعر میں اس کے مفہوم میں کہتے ہیں کہ محبوب اگر تمہیں شاعری سے دلچسپی ہوتی تو ہمارے اور تمہارے درمیان گفتگو کا امکان موجود تھا. یعنی کیونکہ محبوب کو شاعری میں دلچسپی نہیں، وہ شاعری کے رموز سے آشنا نہیں ہے، اس لیے شاعر اپنے دل کی بات کہنے سے قاصر رہتا ہے. وہ اپنا حال دل محبوب کو کہہ نہیں سکتا. بیٹا کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا، ٹو وے پروسیس ہے کہ جو شخص کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ فطرت بھی ہے انسان کی کہ جب ہم کسی سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا بندہ اگر وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے تو ہماری بات کو نہ سنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی سمجھ سے بالا تر ہے. اسی طرح میر تقی میر نے اس شعر میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس چیز کا بنیاد بنائی ہے کہ محبوب جو ہے وہ اس بات سے آشنا نہیں ہے. شاعری جذبات کے اظہار کا ایک خوبصورت وسیلہ ہے، خوبصورت ذریعہ ہے. تشریح طلب شعر میں میر کا موقف بھی یہی ہے کہ محبوب سے بات چیت کا راستہ اسی طرح نکل سکتا تھا کہ شاعر کے دل کی بات کو محبوب سمجھ سکتا تھا، لیکن شرط اس کی یہ تھی کہ شاعر کے ساتھ اس کو شناسائی ہوتی، کیونکہ شاعری میں انسان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے اور شعر کے پردے میں محبوب سے گفتگو کا امکان پیدا ہو سکتا تھا. کیونکہ شاعری کے اندر بیٹا بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کھلے عام نہیں کہی جا سکتی. میر کا جو زمانہ ہے نا بیٹا، اس زمانے میں بہت زیادہ عزت و ناموس کا خیال رکھا جاتا تھا. معاملات محبت کی کھلم کھلا اجازت نہیں ہوتی تھی.
اس دور کو آج سے 2 صدی پہلے کی بات ہے، وہ زمانہ کیسا تھا؟ اس زمانے کے اندر یہ بہت محتاط طریقہ ہوتا تھا، رسوائی کا ڈر ہوتا تھا، شاعر کی بھی اور محبوب کی بھی۔ تو شاعری ایک ایسا خوبصورت پردہ تھا جس کے اندر شاعر اپنے دل کی بات محبوب کو کہہ سکتا تھا، اس کو سنا سکتا تھا، اس کو بتا سکتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ محبوب شاعری کے ان رموز سے، ان باریکیوں سے آشنا ہوتا۔ لیکن شاعر کو اس بات کا افسوس ہے کہ محبوب سے ایک وسیلہ شاعری تھا جس سے وہ اپنے دل کی بات محبوب کو سمجھا سکتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ محبوب اور اس کے درمیان جو امکان پیدا ہو سکتا تھا گفتگو کا، وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ میر کے پاس سب سے خوبصورت ذریعہ تو شاعری ہی تھی۔ میر کو شاعری کے علاوہ تو کوئی اور کام آتا نہیں تھا، یعنی میر کے پاس اپنے دل کی بات کرنے کے لیے شاعری ہی سب سے بڑا وسیلہ تھا۔ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص کے شاعر بنا گیا مجھ کو۔ اور اس پردے میں غم دل کہتا ہے میر اپنا، کیا شعر و شاعری ہے یارو شعار محب عشق، اپنی تو داستاں ہے بس اتنی کہ غم اٹھاتے ہیں شاعری کی ہے۔ تو میر نے تو اپنی ہر بات کو شاعری کے پردے میں ڈالا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ حال دل بیان کرنے کی ایک مشترکہ قدر کے اندر بھی شاعر محروم رہا ہے کہ اپنا حال دل محبوب کو نہیں سنا سکتا، کیونکہ محبوب کو اس بات سے جو ہے وہ شناسائی اور واقفیت نہیں ہے، وہ اشارہ، کنایا، تشبیہ، تلمیح، وہ تمام چیزوں سے، ان باریکیوں سے ناآشنا ہے جو ایک شعر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور میر کو سوائے اس کے اور کچھ آتا نہیں، اور رسوائی کا سے بچنے کا، حال دل محبوب تک پہنچانے کا اور بات چیت کا وسیلہ بھی میر کو زندگی بھر حاصل نہیں ہو سکا، جس کا میر کو اس شعر میں افسوس ہے۔ اے کاش محبوب بھی یہ طریقہ اختیار کر لیتا، اس سے واقف ہوتا تو ہم اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کر سکتے تھے۔ اور بیٹا چھٹا اور آخری شعر، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، 6 اطراف، شش جہت ہوتا ہے بیٹا 6 اطراف سے، اب تو تنگ ہے ہم پر، یعنی زندگی ہم پر 6 اطراف سے تنگ ہو گئی ہے۔ 6 طرفین، بیٹا اطراف دیکھیں 4 طرفیں ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، لیکن یہاں 6 کا ذکر ہوا ہے، شش کہتے ہیں 6 کو، جہت اطراف سے، 6 اطراف سے زندگی ہم پر کیا ہو گئی ہے؟ تنگ ہو گئی ہے، یعنی زمین اور آسمان بھی ہم پر تنگ ہو گئے ہیں۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم 2 4 اے کاش۔ جناب میر تقی میر زندگی کی تلخیوں کو یوں بیان کرتے ہیں، ان سے ہوتے نہ ہم 2 4 اے کاش۔ 2 4 کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ہونا۔ بیٹا زندگی 6 اطراف سے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اور وہ 6 اطراف کون سے ہیں؟ یعنی ہر طرف سے تنگ ہو گئی ہے، یعنی 4 طرف ہیں، اور آسمان اور زمین، یعنی زندگی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں شاعر کو سکون مل سکے، ہر طرف سے زندگی مشکلات میں گھر گئی ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں میر کہتے ہیں کہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، کاش میرا محبوب سے سامنا نہ ہوتا، یعنی اس سے ملاقات نہ ہوتی، یعنی محبوب کو اگر میں نہ ملتا تو میرے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اس شعر میں جناب میر تقی میر نے جو مجازی رنگ اختیار کیا ہے، ایک تو بیٹا زندگی کی مشکلات کا اعتراف ہے کہ میر کہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کا گھر ہے، یعنی شاید ہی میری زندگی میں جو دکھ اور پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری میری محبت کی وجہ سے ہیں۔ عشق کی جو آگ ہے یہ مجھے ایسی لگ گئی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اب اس سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ عشق نہیں آساں اتنا، بس یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں میر کا موقف یہ ہے کہ میں جتنی مجھے عشق کے راستے میں محبوب سے ملاقات کے بعد جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ سب کچھ میری زندگی کے روگ بن گئے۔ بڑا مشہور شعر کی ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے
ہوتا ہے کیا؟ تو عشق کی ابتدا میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ عشق ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ انسان جب اس عشق اختیار کرتا ہے تو شروع کے دن تو بڑی خوبصورت و سہانے ہوتے ہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں رسوائیاں بھی ملتی ہیں، اس میں محبوب کی بے تنائی اور کج ادائیاں بھی ملتی ہیں، رقیبوں کی بات بھی ہوتی ہے، محبوب کا غیروں سے راہ و رسم بڑھانے کا دکھ بھی ہوتا ہے، شاعر سے وعدہ خلافیوں کا غم بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عاشق کی زندگی مشکلات سے دوچار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو نہ کاروباری زندگی اس کا چلتا ہے، نہ کہیں دل لگتا ہے، نہ کہیں سکون ملتا ہے، بے قراری، مایوسی، دکھ، پریشانیاں، رسوائیاں، یہ سب شاعر کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کی وجہ اور محرک کیا ہے؟ محبوب ہے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ تو جب سے عاشق ہوئے ہیں تمہارے ہم، لگ گئے گور کے کنارے ہم، یعنی جب سے، گور کہتے ہیں قبر کو بیٹا، تو جب انسان عشق کرتا ہے تو پھر اس کو یہ مشکلات آنا اس کی زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے۔ تو میر یہاں تمام دکھوں کی وجہ کس کو قرار دیتے ہیں؟ کاش میں اس سنگ دل محبوب سے نہ ملا ہوتا، اور پھر یہ میری رسوائی نہ ہوتی، یہ بدنامیاں نہ ہوتیں، یہ روگ مجھے نہ لگتے، اور میری زندگی اتنی تنگ اور پریشان نہ ہو جاتی۔ کیونکہ شاعر زندگی کی پریشانیوں کو جتنی اس کی زندگی میں گزری ہیں وہ ساری کی ساری میں بنیادی جو ہے دو چار ہونا، یعنی محبوب سے ملاقات ہونے کا اعتراف جو ہے وہ یہاں کر رہا ہے، کیونکہ ایسا دوست، ایسا محبوب ملا ہے جس نے میری زندگی میں خوشیاں بھرنے کی بجائے غم بھر دیے ہیں۔ تو میر یہاں اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو یہ ساری رسوائیاں میر کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ شعر دو پہلوؤں سے، ایک زندگی اور اس کے اندر آنے والے مصائب اور مشکلات کا اعتراف، اور دوسرا ان تمام محرکات کا ریزن، اس تمام محرکات کی وجہ اور جڑ جو تھی وہ عشق اور محبوب کی سنگ دلی کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، اور محبوب کو یہ وہ احساس دلا رہے ہیں کہ کاش اس سنگ دل محبوب سے میں نہ ملا ہوتا تو آج میری زندگی اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو یہ شعر کا بنیادی تصور ہمارے سامنے میر نے رکھا ہے، اور ظاہری بات ہے عشق کے معاملات میں محبوب کی جو رویہ ہے وہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور میر محبوب کے اس سنگ دلانہ رویے کی بنیاد پر یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ اب مجھ پر زندگی 6 اطراف سے، زندگی کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں مجھے چین اور سکون آ سکے، اور یہ سب محبوب کے توفیل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے میر کی غزل کی جو دوسری غزل کے بقایا اشعار ڈسکس کیے، اور اب آپ میرا بیٹا ان اشعار کو اسی طرح اس کے حوالہ جات تیار کریں، اس طرح اس کی تشریح اور اس کے مختلف پہلو ہم نے معنی ڈسکس کیے ہیں، اس کو بیٹا اپنے تشریح کے اندر استعمال کیجئے، گھر بیٹھ کے اس کی چند اشعار کی تشریح اپنے ہاتھوں سے کیجئے، جیسے آپ کو ہدایات دی گئی ہیں کہ غزل کی تشریح کتنی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، ان کے اوپر بیٹا اس کی تیاری کیجئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام بچے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی لیکچر میں بیٹا آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔